से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान। जी खुश आमदेद नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। और आज हम नफली इबादत और उनकी फ़ज़ाइल पर बात करेंगे। ये मौजू होगा बज़्म उलमा सज चुकी है पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम के साथ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजरी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। आप तीनों हज़रात का खैर मकदम है। हम नफली इबादत पर आज जो है बात करेंगे। ज़ाहिर नफली इबादत का हुक्म, इसकी अहमियत, इंसानी ज़िंदगी में नफली इबादत के जो असरात मुरतब होते हैं, इंसान की शख्सियत और शख्सी तामीर के लिए नफली इबादत कितने काम में आती हैं। दूसरी बात, जब बलाओं मुसीबतों का मरहला हो तो ये नफली इबादत जो हमारे आड़े आती हैं और हमें रोकती हैं मुसीबतों से, बलाओं से, अज़ियतों से, कुल्फ़तों से, तकलीफ़ों से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और क़ुर्ब भी इन्हीं नफली इबादत में मिला करता है। यही नफली इबादत जिनके बारे में हम औलिया इकराम के तज़किरे सुनते हैं, अज़कार औलिया की जब बात आती है तो कसरत नवाफिल ही क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया बने, और ये हमने हमेशा सुना है उलमा इकराम से। आज मज़ीद इंशाअल्लाह इस पर बात करने के लिए नफली इबादत के हुक्म और इसकी अहमियत पर मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजरी साहब को ज़हमत दूंगा। सबसे पहले जी मुफ्ती साहब, इसका हुक्म और इसकी अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। और बात यह है कि एक होते हैं फ़राइज़ वाजिबात, और उनके मुकाबले में आम तौर पर सुन्नतें हों, नवाफिल हों, उन्हें शरीयत में ततव्वु कहा जाता है। ठीक, जो कि हर नफिल पर इसका इतलाक़ होता है। लेकिन वो नफिल के जिनको हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मरतबा फरमाया और जिन्हें बार बार ताकीद के साथ फरमाया, तो उसको कैटेगराइज़ किया गया कि कुछ सुन्नतें मुअक्कदात हैं, कुछ सुन्नतें गैर मुअक्कदात हैं, और जिसको कभी फरमाया कभी नहीं फरमाया, तवातुर के साथ नहीं, तो वो नफिल है। ठीक है ना। अच्छा, अब नफिल की क्या हैसियत है तो और इसका हुक्म क्या है, इसकी अहमियत क्या है। शरीयत मुतारा में इसकी बड़ी अहमियत है। इसको मैं मिसाल देकर समझाऊँगा कि एक इदारे में आप काम करते हैं, कोई भी काम करता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे ले लीजिए। अच्छा, 10 घंटे उसने दिए, ये तो उस पर लाजमी है ना। सही, इसमें तो कमी कोताही नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि ये इल्ला ये कि उज़्र, कोई उज़्र है, जाता है या खाने पीने के लिए कुछ टाइम निकालता है, तो वो एक अलग बात है। सोने के लिए, आराम के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, ये टाइम उसको देना लाजमी है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई अगर ये करे कि सुबह 9 से लेकर उसे 5 तक वक्त देना है, कोई 5 बजे आए और कहे कि नहीं जी मैं रात तक वक्त दूंगा, तो होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ना। नहीं, उसी वक्त आना है, उसी वक्त जाना है। ठीक है ना। अच्छा, कोई ये कहे कि मैं वक्त से पहले आ जाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। नहीं, जो वक्त है उसी वक्त पर आना है। ठीक है। अच्छा, एक शख्स वो है कि जो नौकरी पूरे तरीके से कर रहा है और अपने जो फ़राइज़ हैं, लवाज़िमात हैं, यानी सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे जाता है, वो भी कर रहा है और इसके अलावा ओवर टाइम भी कर रहा है। इदारा उसे जो कहता है उसे हुक्म नहीं देता। उसे पता होता है कि इदारे को अगर मैं ये टाइम दूंगा तो इदारे के फ़ायदे के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए, तो वो बग़ैर किसी लालच के एक्स्ट्रा टाइम भी देता है। बिल्कुल, ये देना लाजमी नहीं है, सही, लेकिन फ़वाइद से खाली भी नहीं है। बिल्कुल। अब आ जाइए इन पर, जी जी, अब आ जाइए इस पर कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये तो है ही फ़र्ज़ है। सही, सही है ना, ये तो है ही फ़र्ज़ है, इसको तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, कोई वक्त गुजार कर पढ़े तब भी काबिल कबूल नहीं है। सही, कोई वक्त से पहले पढ़ ले तब भी काबिल कबूल नहीं है। उसी नौकरी की मिसाल मैंने दी। बिल्कुल सही। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज अपने औकात में फ़र्ज़ है। ठीक है। अच्छा, अब इसके मुकाबले पर आ जाइए नवाफिल। अब कोई शख्स नमाज़ें पढ़ता है, पाबंदी से पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के साथ साथ रातों को उठकर कुछ इबादत भी कर लेता है, दिन में नमाजों के साथ साथ कुछ नवाफिल भी पढ़ लेता है, तो अब ये इस पर लाजमी नहीं है, लेकिन कर रहा है तो सवाब मिल रहा है, नहीं कर रहा तो गुनाह नहीं मिल रहा। ये ओवर टाइम दे रहा है। हाँ, कर रहा है तो सवाब का मीटर शुरू है।
یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے کو ان نوافل کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرماتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب کسی کو اپنا محبوب بنا لوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری عظمتیں، یہ ساری برکتیں اسے نفلی عبادات کی مل رہی ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفلی عبادات کا اس لیے بھی فرمایا کہ روز قیامت فرائض میں جو کمی واقع ہو رہی ہوگی تو وہ نفل کے ذریعے پورے کیے جائیں گے۔ اگر نفل ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی نفلی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی نفلی عبادت سے فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور یہی نفلی عبادت کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام شب معراج ہو کر واپس تشریف لائے تو بلال سے کہا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے؟ اور وہ بھی نفلی عبادت تھی، وضو کرنا تھا، جب وضو خطا ہو جائے تو وضو کرنا تھا۔ یہ ایسی نفلی عبادات ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی عبادات کی صورتیں بڑے وسیع طریقے سے رکھی ہیں۔ بس اسے کرنے کا مقصد یہ ہے، اچھا یہ نہیں کہ فرائض آپ کے اوپر لاگو ہیں اس وقت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نفل پڑھتا جاؤں، تو جب تک فرائض واجبات ہے تو نفل قبول نہیں ہوتے۔ ابھی یہ جی یہ معلق رہتے ہیں۔ ابھی بڑی رات آ رہی ہے، 27ویں شب آ رہی ہے، جمعۃ الوداع بھی آ رہا ہے، تو وہ میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ مجھے 1-2 پہنچ بھی چکے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں کوئی اتنے نوافل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری قضائیں معاف کر دیتا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بڑی رات میں 27ویں شب میں کوئی اگر نفل پڑھے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، تو کہا کہ 1000 مہینوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی ساری نمازیں جو چھوڑی ہیں آپ نے تو وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، 83 سال اور چند جو مہینے ہیں۔ تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو 1000 شب قدر مل جائیں لیکن فرائض کی تلافی نہیں ہوگی، آپ کو 1000 جمعۃ الوداع مل جائیں فرائض کی تلافی نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب درست فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا انعام آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کی کثرت کرنے والے کو کہ اگر فرائض میں کمی ہوگی بروز حشر تو اس کی یہ کمی اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے پوری فرمائے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لوگ اسے سمجھیں کہ کثرت نوافل کے انعامات کیا کیا ہیں۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، خاص فضیلت والی راتوں میں جس طرح ممکنہ شب قدر ہے، آج کی شب بھی ہے، اس میں اور دیگر شب برات ہے، شب معراج ہے اور دیگر بڑی راتوں میں خاص اہتمام ہوتا ہے نوافل کا، عبادت کا، بڑا اسپریچول جو ہے نا زینت کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے نوافل کے باب میں بہت خوبصورت اور جامع معنی گفتگو فرما لی ہے۔ اس باب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی گفتگو ہو چکی ہے، اس میں اضافہ کو زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ دیکھیں نوافل چاہے بڑی راتیں ہوں چاہے رمضان المبارک ہو، آپ نوافل ادا کیجئے۔ نوافل رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ فرمایا کہ میرا بندہ سب سے پہلے، لیکن اس حدیث کے آغاز میں بڑی معذرت کے ساتھ بھول گیا میں، اس حدیث کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے فرائض ادا کرے گا۔ صحیح، آغاز ہی اسی طرح فرمایا۔ فرائض کے بغیر اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں نوافل ادا کرتا رہوں گا، یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی بندے کا آپ نے قرض لیا ہوا ہے، آپ نے لوگوں سے ادھار پکڑا ہوا ہے اور آپ ویسے لوگوں کو پیسے بانٹتے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ لے لو یہ لے لو۔ ابے بھائی پیسے پہلے دو، جس کی مسئولیت ہے، جس کی جواب دہی ہے وہ تو دو۔
تم حاتم تائی بعد میں بننا، پہلے وہ تو دو جو لوگوں کو دینے تم نے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی قبول کرے گا. پہلے جس پر ہماری مسئولیت ہے، ہماری جواب دہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت پر متعین کیا ہوا فرض ہے اس کی ہماری جواب دہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کون سی نماز افضل، کون سی نماز افضل، کون سی نماز. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اعمال میں افضل اعمال کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا. مراد یہ ہے کہ فرائض کو سب سے پہلے پورا کرنا. فرائض جب بندہ پورا کر لیتا ہے تو پھر نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. لیکن یہ بات سلمان بھائی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آپ کے اس پروگرام میں، خوبصورت پروگرام میں، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. مکمل اب رمضان ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت نبھایا آپ نے. اللہ آپ کی ہمتوں میں اور اضافہ فرمائے. آپ کے اس پروگرام کی وساست سے یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے. آپ آئیے، آپ نے پوچھا نا کہ بڑی راتوں کے اندر، رمضان کے اندر آپ آئیے، بڑی راتوں کے اندر نوافل ادا کیجئے. لیکن نوافل تب آپ کے قبول ہوں گے کہ جب آپ نے فرائض پورے کیے ہوئے ہوں گے. فرائض پورے نہیں ہیں، فرائض پورے نہیں ہیں. اسی طرح روزے کسی کے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ نفلی روزہ رکھتا جا رہا ہے. بھائی روزے کو چھوٹے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں مثال کے طور پر نفلی روزے رکھتی ہیں شوال کے اندر یا ویسے. آپ پہلے اپنے چھوٹے ہوئے فرض روزے پورے کیجئے. فرائض پہلے، زکوٰۃ کسی کی چھوٹی ہوئی ہے مت صدقات کیجئے، پہلے اپنی زکوٰۃ کو پورا ادا کیجئے. کیونکہ جو چیز آپ کے اوپر فرض ہے، جس کی مسئولیت ہے، اس کے بغیر نہیں. اس کے بعد آپ پڑھیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تہجد پڑھے، حضور نے چاش پڑھے، اشراق پڑھے، عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، جیسے مصعب نے فرمایا کہ یہ سب کے سب نوافل میں آتا ہے، یہ سب کے سب پڑھیے. اس سے یہ ہوگا کہ انسان اللہ کا مقرب ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. اور پھر اسی حدیث کے آخر کے اندر فرمایا پھر وہ اس درجے پر، اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس کی جو زبان ہوگی، اس کا جو کہنا ہوگا اللہ اکبر، لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. جو وہ سوال کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں کرے گا. لیکن پہلے فرائض، اس کے بعد نوافل، جو ترتیب شریعت نے بتائی ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا جناب اعلان ہوا، رات 1 بجے حضرات اعلان سن لیں، رات 1 بجے صلاۃ التسبیح، سارا محلہ دوڑتا ہوا رہا، اوئے ہوئے ہوئے. اس فجر کے اندر 2 صفیں اور صلاۃ التسبیح کے اندر 12 صفحے، بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھیں یہ بالکل صحیح سلمان بھائی، یہ ہو رہا ہے. اگر یہ نہ ہو رہا ہو، اگنور ہو رہا ہے، فرائض آپ پڑھ نہیں رہے اور آپ صلاۃ التسبیح کے لیے دوڑ رہے ہیں، فلاں نماز کے لیے دوڑ رہے ہیں. آپ پڑھیے، یہ ساری تسبیحات آپ کے لیے رکھی ہیں، لیکن جو پہلے اللہ نے ہم پر فرض فرمایا اس کو تو پورا کریں. نوافل یہ فرائض کا مکمل ہے، مکمل. پہلے اس کو مکمل کریں، پھر اگر کچھ کمی رہ جائے گی، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر میدان معاشر کے اندر فرائض میں سے کچھ کمی رہے گی، پھر یہ نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا. لیکن آپ کی تو فرائض کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. آپ تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی سجدے میں سب قضا ادا ہو جائے. سال بھر نہ پڑھوں میں، بالکل سال بھر نہ پڑھوں، اور لیلۃ البرات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، جمعۃ الوداع میں 2 پڑھ کے میں ساری چھٹی، نہ اٹھنے کی ضرورت، نہ اذانیں، نہ نمازیں، نہ مؤذن رکھنے کی ضرورت. مشقتیں کر رہے ہیں پورا سال وہ، اور آپ برابر ہو گئے 2 رکعت سے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو سارے دین، یہ تو سارے جو نظام صلاۃ ہے اس کو ڈھانے کی آپ بات کر رہے ہیں. فرمایا یہ تو بنیاد ہے. آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں، بار بار اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. وہ اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ فرائض مراد ہیں. ورکعوا مع الراکعین سے فرائض مراد ہیں. تو سب سے پہلے فرائض پڑھیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیں اور بلندیاں حاصل کرتے جائیں. بہت خوب علامہ صاحب، جو ظاہر ہے پیغام حق ہے وہ آپ نے دیا. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی طرف توجہ دلاتا ہوں ناظرین کی. حضور یہ نفلی عبادتیں، ان کی کیٹیگریز بیان کیجئے، ان کی اقسام بتائیے. نوافل نفلی عبادتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عبادتوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. بے شک ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ واقف ہے ہر شے سے، لیکن نبی کی تصدیق چاہتا ہے تاکہ نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، سارے معاملات حضور کے دروازے سے جائیں، وہی قبول ہوں گے، ورنہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سلیقہ بھی عبادت کا ہمارے علامہ امجدی بھائی نے بھی، علامہ لیاقت بھائی ہمارے، جس خوبصورت پیرائے میں بار بار جو توجہ دلائی ہے ان علماء اکرام نے، وہ اصل میں انہوں نے نہیں دلائی، وہ کتاب و سنت و شریعت نے دلوائی ہے. بے شک.
ان کا کہا ہوا کچھ نہیں ہے اپنی ذات. کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں, کوئی لفظ انہوں نے میں کا لفظ ہی نہیں کہا. صحیح بات. اس لیے کہ جب شریعت آ گئی تو میں ختم ہو گیا, صحیح بات. اور جہاں میں آ گئی پھر وہاں شریعت ساقط ہو گئی. صحیح بات. دونوں میں سے ایک چیز رہے گی, یا میں رہے گی یا شریعت رہے گی, بیچ کا راستہ نہیں ہے. فقہائے اربعہ کو پڑھ لیں جتنے بھی فقیر, سبحان ہے نا حضرت, یہی سیدھی بات ہے. تو کتاب و سنت, یہ قرآن بولتا قرآن ہے نا, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. صحیح بات. آپ علماء کو ظاہر میں دیکھتے ہیں, ہم ان کو باطن میں اس پیغام کے ساتھ دیکھتے ہیں جو پیغام اللہ اس کے نبی نے دیا. صحیح. اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو شب و روز ہم گزار رہے ہیں, آپ تو اقسام کی بات کر رہے ہیں نا کہ نفلی عبادات کی اقسام کیا ہے. میں یہ تو کہتا ہوں کہ ساری اقسام کو یکجا کر لیں تو یہ حضور کی غلامی کا نام ہے نفل. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان. سیدھی بات ہے. وہ مفسرین جو تفسیر لکھتے تھے وہ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی مفسر اعظم کہا جائے, اور نہ تفسیر عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مسانید اور مسند کی صورت میں آ گئی, مسند کی صورت میں آ گئی کہ یہ کہ میرا کوئی نام ہو جائے. اور نہ احکامات شرعیہ کو ان علماء حق نے اس لیے بیان کیا کہ ان کو ابو حنیفہ اور فلاں اسماء کے ساتھ موسوم کر کے کہا جائے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. ان سب کا مرکزی نقطہ نگاہ صرف ایک تھا کہ شریعت کی پاسداری ہو, شریعت کے احکامات کے مطابق. صحیح. اور یہ جو ہم نے ایک رویہ اختیار کر لیا ہے نا, ہم قرآن, پورا قرآن صرف ایک ہی رات میں اس لیے پڑھ لیں گے کہ بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے. آپ نے 6 مہینے بعد کا تو امریکہ جانے کا ٹکٹ بک کرایا ہوا, اس کے لیے یقین ہے کہ امریکہ جانا ہے اس لیے ٹکٹ بک کرایا, تو 6 مہینے تک کے لیے کیوں نہیں آپ نے اس رمضان میں یہ پلان کیا کہ میں قرآن کی صحیح معنوں میں قرأت سیکھوں گا, تفسیر قرآن پڑھوں گا, احادیث سیکھوں گا, 40 احادیث تو ویسے بھی میں یاد کروں گا, یہ بھی نوافل میں, تاکہ میرا دل پاکیزہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے اذان عصر کا. جی وہ مجھے اندازہ ہو گیا. تو کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقفہ, اور اسی دوران ہم نماز عصر بھی ادا کر لیں گے. انشاءاللہ اذان عصر نماز عصر کے وقفے کے بعد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی گفتگو سے دوبارہ ہم جوائن کریں گے. حافظ عثمان انصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست اذان عصر دے رہے ہیں, سماعت کی. جی ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کرام. بزم علماء میں نعمت افطار میں آج موضوع ہمارا ہے نفلی عبادات اور ماہ رمضان المبارک. تو اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کچھ خاص شبہائے مبارکہ کا بھی ذکر ہوا تھا. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیٹیگریز کیا ہے, نفل عبادت کیا ہے, یہ نوافل کیا ہیں, تو آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی حضرت. حضور کی غلامی, حضور کی غلامی اصل عبادت ہے, اور اصل الاصول بندگی اس پاک در تاجور کی ہے, اصل بندگی اس تاجور کی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی عبادت نہیں. صحیح بات. ساری عبادتیں بیکار ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام اصطلاحات میں تو آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کر لیجئے. مثلا آپ نے کہا جی مالی نفلی عبادت ہے, بدنی یا جسمانی نفلی عبادات ہے, اور دیگر آپ جو بھی تقسیم کر لیں. لیکن اس میں جو ایک بات اہم ہے جسے میرا خیال ہے کہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے, وہ بات یہ ہے کہ ہم جو عبادت کریں اس کا مقصد کیا ہے. عبادت کا عبادت کا مقصد اگر تزکیہ نفس ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے آپ ولایت کی طرف جا رہے ہیں, جو اولیاء کاملین کا خاصہ تھا. واہ واہ. اور اگر عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ سبحان اللہ اپنے آپ کو آپ نے ان ظواہر میں رکھا تو پھر نہ مطلب ریاکاری, نہ خدا ملا, نہ وصال سر. بس اب میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, اصل میں زبان پر میری نا کے بعد یہی آ رہا تھا. تو وہ چاشنی جو جسے چکھ کر معین الدین بنا, اور اس حد تک کہ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے کہ جب میں کعبے کے سامنے ہوں اور معین الدین کو میں نے پیش کیا تو کہا الہ العالمین یہاں تک لانا معین الدین کو میرا کام تھا, اب اس کے قلب کو جگانا تیرا کام. یہ بندہ اس وقت اس معراج پر پہنچتا ہے جیسے کہ ہمارے دونوں بھائیوں نے, ہمارے علماء کرام نے کہا کہ وہ حدیث قدسی اور وہ جو ظاہر و باطن کی پاکیزگی میں کہ پورے وجود میں رب بولتا ہے, تو وہ رب بولنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو فکر ہے, آپ کی جو نفلی عبادات میں اگر مال دے رہے ہیں تو اس کو اتنا پاکیزہ کر دیں کہ آپ کی پہلے زکوٰۃ ادا ہوئی ہو,
تب آپ اس طرف جائیں کہ جی لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کی وہ پاسداری ہو کہ اگر آپ نے وصیت بھی کی ہے اپنی زندگی میں اور آپ نے ہبہ بھی کیا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اپنے شرعی فرائض سے سبکدوش ہو گئے ہیں، تب آپ نے ہبہ کیا۔ ورنہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابی حاضر ہوئے نعمان بن بشیر، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو زمین دی ہے، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، تو کیا جملہ ہے؟ جملہ حضور کا یہ کہ کیا سارے بیٹوں کو دی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوا۔ تو کہا پھر تو مجھے کیسے ایسے عمل کا گواہ بنا سکتا ہے کہ جہاں دوسری جگہ پر حق تلفی ہوئی ہے یا تو سب کو دے اور یا پھر یہ واپس لے لے۔ کیا بات، اور کیا پھر انصاف والی بات، کیا سرکار کی سبحان اللہ، قربان جائیے ان کے قدموں پر۔ سیدنا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلوت و جلوت میں اس درجہ محتاط تھے اور ہمیں بھی محتاط رہنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر بات میں یاد رکھو کہ رب کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ رب کی رضا اس لیے ضروری ہے کہ قلب پر جب آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ فرائض پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں تو قلب پر ایک کیفیت کا ورود ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تصوف کی زبان میں نفلی عبادات یا دیگر عبادات کو اس زبان میں تجلیات کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جو تجلی اولا ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور تجلی اخری بھی حضور کی سند ہے۔ جب یہ مل جائے تو ہر نفل نفل ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں سب کچھ بن جاؤ، ولی کامل بن جاؤ، اور پھر اٹھ کر دیکھو تو اڑی نہیں رہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح بات۔ تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں جس میں فرائض تلف ہوں، واجبات تلف ہوں، حقوق العباد تلف ہو جائے اور ہم یہ سمجھنے لگے اپنے زوم میں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا۔ بالکل ایسے ہے کہ رات بھر آپ اپنے دو پیروں پہ کودتے رہیے اور یہ سمجھے کہ آپ نے 2000 میل سفر طے کر لیا، اور جب آنکھ کھلے تو وہیں کھڑے ہوئے۔ جی میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب آپ سے مصعب، یہ بہت ایکسیپشنل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں رمضان مبارک آ جائے یا ایسا مقدس کوئی مہینہ آ جائے، ایام آ جائیں، شبہ مبارکہ آ جائیں اور انسان کثرت نوافل نہ کرتا ہو۔ میں ماہ رمضان مبارک میں اسپیشلی میرا سوال ہے کہ نفلی عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو ماہ رمضان میں نفلی عبادتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نفل عبادتیں عام طور سے بھی، ہم اس کو مختصراً ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ لائیو ٹیلی فون کالز کی طرف جائے، عام طور سے بھی کثرت نوافل کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں، ہم نے کہا یہ بات ہو چکی ہے پورشن کہ فرض پہلے، واجبات پہلے، نفل پر فوکس کر کے بتائیں کثرت نوافل اور رمضان میں خاص طور پہ نوافل کا اہتمام جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اور دنوں کی بنسبت رمضان میں نوافل جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اور عبادات کرنے کا من اور دل بھی زیادہ کرتا ہے، تو نوافل زیادہ پڑھنا آسان بھی ہیں۔ اچھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں مسجد تو جا ہی رہے نا، آپ نے وضو بھی کرنا ہے اور مسجد میں آ کر جو ہے وہ سنت ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہی ہونا ہے نا، سنت قبلیہ بعدیہ دونوں پڑھنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہے وہ مسجد میں بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے رہیں تو وضو کرنے کے بعد اگر ہو سکے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، صحیح، اور اس کے بعد ہو سکے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اس کا بھی ثواب ہے، بیٹھے بٹھائے ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، بالکل صحیح، پڑھیں گے تو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اشراق چاشت ہے، یہ جو فجر کی نماز پڑھے اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے اور وہ بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور اشراق چاشت کی اتنی فضیلت ہے کہ فرمایا کہ 12 سال کی عبادات سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ صلاۃ الاوابین ہے مغرب کی نماز کے بعد، ان نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پھر جو تہجد صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اگر آپ عشاء کے بعد سو گئے اٹھ گئے تو آپ تہجد پڑھ لیں، نہیں سوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سو کر اٹھوں گا نہیں تو احتیاطاً 2 رکعت نوافل صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں آپ نماز عشاء کے بعد، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا رات کے نوافل کا۔ اور تہجد اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس مہینے میں بہت زیادہ تہجد پڑھنا آسان ہے۔ وہ کس طریقے سے سلمان بھائی؟ کہ کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، سحری کے لیے، اچھا کوئی چاہے نہ چاہے سحری کے لیے تو اٹھنا ہے ہی، تو اب وہ
آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اچھی طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ 8 ہیں, اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں, کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں. یہ رات کا وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی یوں سمجھ لیں کہ جلوہ گر ہوتی ہے آسمانی دنیا پر. اور عام طور پر بندہ کہتا ہے مولا مجھے دے, اور اس وقت اللہ رب العالمین فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا فرماؤں. اللہ من مسترزقن, اللہ من مستغفرن, اللہ من مستولدن, یعنی اس کی رحمت پکار کر کہتی ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ کے, اور جو آپ کو اپنے لیے سب کے لیے دعائیں مانگنی ہو مانگے. اس وقت کی دعا رد بھی نہیں کی جاتی. اچھا میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ تو آپ کی جسمانی عبادت ہو گئی. اچھا آپ نفلی مال کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں دیں. 1 دیں گے 10 گنا ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اور بات یہاں تک محدود نہیں ہے, فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ایک دو گے 700 گنا عطا فرمائے گا. اور یہاں تک بھی محدود نہیں ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء. کوئی ایسی انویسٹمنٹ کمپنی مجھے بتا دیں کہ جس کو آپ 1 دو تو وہ اتنا پروفٹ دے. لیکن اللہ رب العالمین کون دیتا ہے اتنا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں حضرت, وہ قادر مطلق ہے کہ اس کی بارگاہ میں کاروبار کر کے دیکھیں, بزنس کر کے دیکھیں, 1 دیں گے 700 گنا تمہیں لوٹائے گا. اللہ رب العالمین اتنا عطا فرمائے گا. اچھا مال نہیں ہے تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کوئی آپ سے مشورہ مانگے, اسے صحیح مشورہ دیں, یہ بھی صدقہ ہے. اچھا مشورہ نہیں دیا, اب راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی اذیت والی چیز ہٹا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کسی مسلمان کو آپ دیکھ کر مسکرا دیں, یہ بھی صدقہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. میں اکثر اپنے دوست احباب جو ہیں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ گاڑی میں دیکھیں صدقے کی بہت ساری قسمیں ذہن میں آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آگے بڑھانا چاہیے. آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ اپنی گاڑی میں 500 ml کی پیٹرول کی 2 بوٹلز لازمی رکھا کریں, چھوٹی بوٹلز, کہ کہیں آپ کو کسی فیملی کے ساتھ کوئی سڑک پہ پیٹرول کی وجہ سے پیدل چلتا ہوا نظر آئے یا کہیں پر کوئی ایسی صورت نظر آئے تو آپ اس کی چلتے ہوئے مدد کر دیں سر راہ. تو یہ اس کی بہت بڑی مدد, بہت بڑا صدقہ ہے کہ وہ مسافر بھی ہے, فیملی کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے آپ نے گفتگو فرمائی نا صاحب, آپ یقین کریں اللہ کی شان کریمی اور اس کی بے نیازی اور اس کا عطا کرنا, اس کی سخاوت نظر ہے. اس سے بڑا سخی کون ہے؟ 1 کا بدلہ 700 اور کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ دینے پر وہ قادر ہے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. اللہ جی کسی ایسے بندے کو پریشان نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ سے بزنس کیا ہو, تجارت ہاں ایسی تجارت کی ہو, اس کو میں نے کبھی نقصان میں نہیں دیکھا ہے. تو وہ کہے گا میں جتنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑھا کر مجھے بڑھا کر عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. علامہ صاحب قبلہ, نفلی عبادتوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی تو نفل ہے, اس کو مطلب ظاہر ہے درجہ ہم نے جو ہے, میں تو کہتا ہوں کچھ لوگوں نے اس کو فرض کا درجہ دیا ہوا ہے زندگی کے معمولات میں کہ وہ اس کی تلاوت کے بغیر. میں جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آپ قرآن کے سوا ریفرنس آغاز نہیں ہوتا آپ حضرات کا, قرآن ہی قرآن پڑھا جاتا ہے, آیات بینات کی تلاوت. لیکن ہمارے ہاں علامہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ, اگر برا نہ لگے, ہمارے ہاں اس نفلی عبادت کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے. قرآن کریم کو نہ کھولا جاتا ہے, نہ پڑھا جاتا ہے, نہ سنتے ہیں لوگ. معذرت کے ساتھ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ نفلی عبادت کے اندر قرآن ذی شان ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آج لوگ وظائف تلاش کر رہے ہیں, نیٹ پر وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں, بابوں کے پاس جا رہے ہیں, کوئی وظیفہ دے دو, کوئی وظیفہ دے دو, کوئی وظیفہ دے دو. قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے. الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا, اور یہ ایک ایسا وظیفہ کہ جس کی برکت اور رحمت کے اندر کوئی شک ہی نہیں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. تو قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں, بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ نہ دعا کر سکا نہ ذکر کر سکا, وہ قرآن پڑھتا رہا, تو فرمایا کہ میں ان دعا کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ اس کو عطا کروں گا. اللہ اکبر, جو قرآن پڑھتا رہا, جو قرآن کے اندر مشغول رہا. سبحان اللہ. اگر نفلی عبادت کی آپ بات کرتے ہیں تو قرآن تو ایک اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا ذریعہ ہے,
اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے سلمان بھائی. رمضان کے اندر بحمداللہ تعالیٰ بڑا ماحول ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر لاکھوں قرآن مجید کے ختم ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات, گلی گلی کے اندر پڑھا جاتا ہے, بچیاں گھروں میں ختم کر رہی ہیں بچے. لیکن عجیب و غریب ہماری قوم ہے کہ ایک چاند نظر آتا ہے تو سارے مسجد میں ہاتھوں میں قرآن, ایک دوسرا چاند نظر آنے جا رہا ہے, قرآن کو بند کیا, ٹوپی رکھی, مسجد سے بھاگے. کل فجر کے اندر ماحول ہی اور تھا 29 رمضان 30 رمضان کو, اور یکم شوال کی فجر کے اندر 2 صفیں. بھائی وہ کدھر گئی ساری کی ساری قوم, کدھر چلی گئی؟ اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے تو اظہار تشکر میں تو گرے سجدے میں. تو ہماری قوم نے ایک سیزنل, جیسے ایک موسمی ہوتا ہے نا, کہ ایک موسم آیا اور اس موسم کے اندر ہم نے, ہمارا دین موسمی دین نہیں ہے. صحیح بات, یہ تو دائمی دین ہے. آپ ایک نظریاتی اور فکری اور تخلیقی آدمی ہیں. موسمی نہیں ہے بالکل, کوئی سیزنل ریلیجن نہیں ہے ہمارا, سدا بہار ہے. ہر دن صبح الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں ہیں. اٹھ جا میرے بندے, آجا میرے گھر, بستر کو, اور آجا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف. اور جیسے مفتی صاحب نے آغاز کے اندر ایک بات فرمائی نا کہ شریعت کے اندر نوافل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو فرض و واجب سے ہٹ کر ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو روزانہ 12 نوافل ادا کرے گا, یعنی سنتیں ادا کرے گا, اور پھر ان نوافل پر حضور کا دوام ہو تو وہ سنت موقدہ بن جاتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, سیدہ ام حبیبہ کی روایت ہے, اور مسلم شریف کے دونوں حدیث پاک ہیں. فرمایا کہ جو روزانہ 12 رکعت نماز ادا کرے گا فرائض و واجبات سے ہٹ کر, فجر کی 2 رکعتیں, ظہر کی پہلے کی 4 رکعتیں, بعد کی 2 رکعتیں, اسی طرح فرمایا مغرب کی 2 رکعتیں, عشاء کے بعد 2 رکعتیں. فرمایا کہ رب تبارک و تعالی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, سبحان اللہ, فرمایا جنت میں اس کے لیے محل تیار کیا جائے گا. تو یہ صبح کو مبارک وقت ہے قرآن پڑھنے کا. ان صلاۃ الفجر کان مشہودا, اللہ کے ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس وقت کا جو پڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں دیہات کے اندر, بچپن ہمارا دیہات کے اندر گزرا پنڈ کے اندر, تو ہماری مائیاں کہتی تھی کہ نور پیر دا ویلا ہے, اس وقت رحمتیں برکتیں اترتی ہیں. تو خدا کے بندو ساری چیزوں کو چھوڑ کر صبح کے وقت قرآن پڑھو, قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. دیکھیں ابھی تراویح کے اندر ہم پڑھنے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. وہ کون سی رسی اللہ کی, جو آسمان سے نہیں لٹک رہی, یہ قرآن حبل اللہ ہے, سبحان اللہ. اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ قرآن کو تم جو ہے وہ غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دو کہ رمضان, خدا پھر رمضان تو جا رہا ہے, 11 مہینے کے بعد اگر زندگی ہوئی, اب کل پرسوں سے پڑھنا شروع کر دیں گے, اگر زندگی ہوئی تو 11 مہینے کے بعد ملیں گے اور پھر تجھے اٹھائیں گے قرآن اور پھر دوبارہ ہم یہ نہیں, بہرحال چلیں پڑھیں گے, دوبارہ پڑھیں گے قرآن کو, غلاف کے اندر میلا نہیں کریں گے, بلکہ اللہ کے کلام کو جو تھاما ہے. سلمان بھائی جو آپ نے کہا کہ نفلی عبادتوں کے اندر, تو نفلی کیا, یہ بالکل مرکز ہے. جو انسان قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے. تو قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی رحمت ہے, نہ کوئی برکت ہے, نہ کوئی وظیفہ ہے. اس لیے ہماری وہ بہنیں جو نیٹ کے اوپر وظیفے تلاش کر رہی ہوتی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ سارے وظائف کو ڈھونڈنا بند کرو, قرآن کو پکڑ لو, یہی الحمد سے لے کر والناس تک وظیفہ ہے. کیا بات ہے. ناظرین کرام, ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات بزم علماء میں. اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے